बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन से शुरू होने वाले इस हफ़्ते का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मौसमी तब्दीलियों के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफ़ा हो चुका है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि अभी शुरू में ही इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है तो बाद में क्या हाल होगा। तो ये सिर्फ कराची का या आपके शहर का या हमारे सिर्फ पूरे मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। कनाडा जैसे मुल्क में भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक गर्मी पड़ना शुरू हो गई कि जो उन्होंने भी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो हम हर साल की तरह इस साल भी दरख्त ना लगाने का गम मना रहे हैं, और यही ज़िक्र करेंगे हम लोग कि जनाब दरख्त जो है वो कितने ज़रूरी हैं, और जितने दरख्त लगे हैं क्या उनका फ़ायदा हमें होगा आइंदा आने वाले दिनों में। क्योंकि दरख्त लगाने से बारिशें वो एक तवातुर से होती रहती हैं, और जब बारिशें अच्छी मिक़दार में या ज़्यादा बारिशें जहाँ होती हैं वहाँ फिर आपकी सेहत से लेके शोबा ज़राअत तक हर जगह फ़ायदे ही फ़ायदे आपको होते हैं। इस वक्त बारिशें नहीं हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, और इसकी वजह से हमें सेहत के मसाइल भी हैं और ज़राअत के शोबे में भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम इंसान, क्योंकि हमने तो इस ज़मीन की हिफाजत करनी है और इसके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। अगर हम ही इसके दुश्मन बन जाएंगे, ये जो ज़मीन है, अगर इसी की हिफाजत हम नहीं करेंगे, इसी से प्यार हम नहीं करेंगे, तो कोई एलियन आके तो नहीं करेगा। तो हमें अपने आप को अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं आज हमने उनके बारे में बात करनी है। मेरे साथ जो आज माहिरीन मौजूद हैं, जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि माहिर माहौलियात हैं और एनवायरनमेंट के हवाले से वो एक अरसे से खिदमत कर रहे हैं, और हर लेवल पे जाके जो है वो लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। जनाब मुस्लिम रज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल वेल इन कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल में सिवाय गर्मी के। सिवाय गर्मी के। मेरे दूसरे मेहमान जो कि सोशल वर्कर हैं, और ये भी सोशली लोगों की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनको आगाह करने के लिए अपना जो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। फ़ारूक डाडी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और आपने मौजू किया है, यकीनन हम इसमें रोशनी डालेंगे जो भी आप। जनाब। और मेरे साथ जो तीसरी मेहमान हैं, ये हमारी बड़ी अज़ीज़ मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, ताकि बच्चों तक क्या पैगाम जाना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो बागडोर है वो बच्चों ने संभालनी है आगे, और हम लोगों ने अपने बच्चों को जो है ना वो क्या काम लेना है उनसे। आज हम इस हवाले से इनसे बात करेंगे। मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहो। ज़बरदस्त। लो जी, गर्मी का मसला तो है ही है, एक मसला और भी है कि हमें फ़ौरन ब्रेक लेना है एक, तो फिर ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, इस बारे से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफे के हवाले से, और एहतियाती तदाबीर और हिफाजती तदाबीर के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्लिम रज़ा साहब, फ़ारूक डाडी साहब, डैडी, और हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत नियाज़ी साहिबा। तो मुस्लिम रज़ा साहब, सर ये बताइए कि ये जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये हुकूमत ज़िम्मेदार है उसकी, या फिर हम लोग सारे खुद पूरी दुनिया के इंसान जो है वो ज़िम्मेदार है?
فہیم اس کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں، سب لوگ، مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی پرٹیکولر سیگمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے، سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ بات یہ تھی کہ آگاہی کی کمی تھی اس سے پہلے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آج بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ان سے کیا کیا ہوتا ہے، درخت کم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جیسے کہ پچھلے سال ایک کیمپین چلی، لوگوں نے اس کیمپین میں بہت درخت لگے، کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ اب اس سیزن میں جو ہمارا ایٹ ہینڈ سیزن ہے جس میں ہم پھر نئے سرے سے درخت شجر کاری کر رہے ہیں بلکہ، تو اس میں جو غلطیاں وہ بھی ریپیٹ نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو ہر جو کلاس کے لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے، لوگوں نے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ جنگلات کا صفایا کیا، نیچرلی اپنی ضروریات کے تحت کیا. لکڑی ٹمبر چاہیے تھا، فیول چاہیے تھا، فوڈر چاہیے تھا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ درختوں سے یہ سورس ہم حاصل کرتے ہیں. اور اس میں ارباب اختیار کا بھی کافی عمل کام تھا کہ انہوں نے وہ بھی اس میں یقیناً کود پڑے تھے، وہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اور اب جو اس کا جو بڑے الارمنگ اس کا جو وہ ہے، دیکھو درختوں کے نہ ہونے سے ایک بچہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرائمری کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بارشیں رک جاتی ہیں اس سے، کلائمیٹ میں ہیٹ کا جو حدت ہے گرمی کی وہ بڑھتی ہے. لیکن سب سے بڑی جو اس کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ ہماری فوڈ پر رہتا ہے، فوڈ پروڈکشن پہ. اگر ہماری فصلوں میں لیٹ سپوز حدت بڑھ جائے گی تو ہماری فصلیں جو ہیں اوور رائپ ہو جائیں گی، یعنی بیفور ٹائم. یعنی گندم کی فصل مثال کے طور پر اگر گرمی کی شدت بڑھ گئی تو وہ میچور ہونے سے پہلے کراپ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اس صورت میں کیا نہیں ہوں گی تب بھی ایک ڈیزاسٹر، اتنا بڑا ڈیزاسٹر فیس کریں گے، وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. ٹھیک ہے بالکل، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے بات کرتے ہیں. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے، گرمی کی شدت جو بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں آپ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال ہم لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار بہت سردی پہ گئی ہے، یار گرمی اس دفعہ بہت زیادہ ہے. کوئی اعداد و شمار دیکھے بغیر بھی ہم شاید اس شکایت کی عادی ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال 65 اموات ہوئی ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے، اور ہیٹ ویو جو پچھلے 37 سال ریکارڈ، گزشتہ سال جو اس نے ریکارڈ توڑا ہے. اب اس کی جو بنیادی وجہ یہی ہے جو انہوں نے بھی بتائی کہ ایک تو ہمارے بلڈر مافیا جو ہے وہ درخت کاٹتے رہتے ہیں ہر جگہ سے، ٹھیک ہے. ہمارے جو جنگلات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. میں خود وٹنس ہوں، پائی فارسٹ جو نواب شاہ کا اتنا بڑا جنگل ہے، پاکستان میں چند ایک جنگل ہے جس میں وہ ایک ہے. آپ یقین کریں وہاں جا کے ہم نے پلانٹیشن، کراچی سے جا کے وہاں پہ ہم نے پلانٹیشن کی ہے نواب شاہ میں، پائی فارسٹ. وہاں پہ وہ فارسٹ آفیسر سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، جس کی شادی بیاہ ہوتی پرچی آ جاتی ہے، لکڑی چاہیے، لکڑی لے کے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیاہ اور تقریبات کے لیے آپ ان جنگلوں کو کاٹ کے اپنے اس لکڑیوں کو جلا رہے ہو تو ظاہر بات ہے ماحول تو خراب ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا بامبے کی. میں نے بامبے میں دیکھا کہ کوئی بلڈنگ اگر نئی بن رہی ہے شہروں میں، بڑے بڑے الفاظوں میں اس کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا یہ نمبرز کس لیے؟ وہ کہتے ہیں یہ نمبر جیسے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے نا، اس طرح ان کے اوپر نمبر لکھے جاتے ہیں کہ اور میونسپل کارپوریشن آ کے وقتاً فوقتاً اسے چیک کرتی کہ کوئی درخت کاٹا تو نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. جو درخت ہمارے یہاں پہلے سے لگے ہوئے ہیں اس کی کیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی. بالکل توجہ دینی چاہیے ہمیں بھی، اور وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک نظام ایسا جو ہے نا وہ پیش کیا جانا چاہیے. آپ سے باجی آ کے بات کرتے ہیں. ادھر بریکنگ نیوز کی وجہ سے ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمیں مسرت نیازی صاحبہ سے بات کرنا تھی اور ساتھ ہی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ گئے. آخر تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا بھی ہماری پہلی ذمہ داری ہے. ہمارا اور آپ کا ریلیشن بھی کچھ خبروں سے ریلیٹڈ ہی ہے. اچھا خیر مسرت جی، جس طرح کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ درختوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے.
اور آج ہم اپنی مطلب انہی حرکات کی وجہ سے یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی شدت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے, ہمارے اختیار سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گی درخت لگانے کے حوالے سے؟ کیا آپ نے خود کبھی زندگی میں درخت لگایا ہے, اور کیا بچوں کو آپ اس طرح آگے انہیں ایجوکیٹ کرتی ہیں درختوں کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم میں ایک چیز بتا دوں, مجھے زندگی میں 2 چیزوں سے بڑا پیار ہے. ایک ایجوکیشن سے, مطلب اتنا کہ میں دنیا کے تمام کام چھوڑ دوں. میں اس حد تک بیمار ہوں نا کہ مجھے امید ہے کہ میں 2-4 اسٹیپ چل کے اور پھر گر پڑوں گی تو میں سوچتی ہوں کہ گاڑی تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنے اسکول ضرور جانا ہے. اور یہ اگر میرے کوئی اسٹوڈنٹس یا میرا کوئی بھی کولیگز دیکھ رہا ہوگا تو آپ کو بتائے گا. مجھے اپنے لیے, کیونکہ پہلا اسٹیپ انسان اپنے لیے اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایجوکیشن سے عشق ہے, اور دوسرا عشق مجھے بچپن ہی سے, ٹھیک ہے, میرا جو تعلق ہے وہ بھی ایک زمیندار گھرانے سے ہے. تو لیکن لازمی نہیں ہے جس گھرانے سے ہو تو آپ کو اس سے عشق ہو. مجھے پودوں سے بے انتہا محبت ہے. اس کی ریزن میں بتاؤں کہ بچپن میں بھی یہ نا میرے والد صاحب کو اچھے لگتے تھے. انہیں تو صرف پھول بوٹے زیادہ پسند تھے. وہ کہتے تھے بھائی زمینداریاں کر کر کے بیٹے تنگ ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن مجھے بہت زیادہ پسند. اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں, ایک کام تو ہم بینگ اے مسلم بھی کر رہے ہیں, اس کا ہمارا ایک تقاضا ہے, ہمارا ایک ایمان ہے کہ یہ آپ چلے جاؤ تو یہ فار ایور آپ کی نیکی ہے. پودا لگانا فار ایور نیکی ہے. کوئی پھل کھا رہا ہے تو بھی نیکی کے زمرے میں آ رہا ہے, کوئی اس کے سائے میں بیٹھ رہا ہے تو بھی اس کی نیکی کے زمرے میں آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں تو دونوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کا آباء و اجداد کیا ہے, تو بیٹا اس سے کچھ تو آپ کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آپ تو بالکل وہ ڈالڈا گھی والے ہو گئے ہو کہ جی ہم نے تو اسی پر عمل کرنا ہے, شہری بن جانا ہے. تو میں نے کہا اس چیز سے آپ پسو. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم بھائی سے بات کر رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ بیٹے کوئی بھی پودا ایک ایسا لگا لیتے ہیں, دونوں ماں بیٹا, میں نام بھی ہوں تو آپ کو وہ یاد رہے کہ میری ماں نے اور میں نے لگایا تھا. تو مطلب اس طرح سے میں نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سے موٹیویٹ کرتی ہوں کہ بیٹا وہ کام آپ اپنے لیے تو کر رہے ہو, آپ کو پھل نہیں ملا اس کا, لیکن جب دوسرے اس پھل سے لطف اندوز ہوں گے یا اس کے سائے سے لطف اندوز ہوں گے تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا. آپ سوچو گے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا, میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو سکون دے سکتا ہوں. تو ہم اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ, مسلم بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ مذاق کر رہے تھے ہم فاروق بھائی سے کہ میں کھلاڑی ہوں, مطلب اس سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کھلاڑی وہ ہے. مسلم بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مثلاً آپ ایجوکیشن سے ہو ریلیٹڈ یا ہم ہیں, نام بھی ہو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, تو ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں موٹیویٹ کریں, کیونکہ جو نئی جنریشن ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ کام میں نے کیا تو میں اس کی کیئر بھی کروں. صحیح ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے, اور اہمیت جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. نئی جنریشن کو اگر اہمیت کا پتہ ہوگا تو ریزلٹس کچھ اور ہوں گے. وہ ریسرچ بھی کریں گی فہیم, اور وہ اس چیز کی کیئر بھی کرے گی. اور نئی جنریشن نے کسی چیز کی اگر کیئر کر لی, اچھی طرف پازیٹیو تھنک کی طرف وہ آگے, ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہو گئی, تو میں نہیں سمجھتی ہوں, آپ یقین کریں کہ کوئی بچے کو آپ کھڑا ہو کے کہہ دیں کہ جناب یہ بیٹے آپ کے پاس 200 درخت ہیں اور آپ نے ان کو جلدی جلدی لگانا ہے اور سب سے بہتر لگانا ہے اور آپ کو پوزیشن کے زمرے میں آئیں گے, تو وہ بچہ ہم جہاں 10 پودے لگائیں گے وہ بچہ 100 لگائے گا, کیونکہ اس کے اندر اسٹامنا بھی ہوگا اور وہ بہتری کی طرف بھی. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اچھا مسلم صاحب دیکھیں, مطلب آج 2019 ایک جدید دور ہے, ٹھیک ہے, مطلب جدت کے ٹیکنالوجی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں انسان کو وہ سہولیات حاصل ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں تھی. ہر آنے والے وقت میں ساری وہ سہولیات اور محنتوں کا نتیجہ آخری وقت کا انسان ہی کھا رہا ہوتا ہے. بالکل سر, آج کے دور میں بھی کیا لکڑی کو کاٹ کے آگ جلا کے ہم ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جہاں پہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کا ایک اتنا بڑا ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے. دیکھو فہیم, یہ وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, یہ فیکٹ ہے. اس کے لیے ہم نے جو آگہی ہے اس پر ہم نے کام ہی نہیں کیا.
آج اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ ایک چینلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم خود اسکولوں میں جا رہے ہیں. پہلے کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میں یہ بتاتا ہوں کہ اسکولوں میں کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں تھا کہ گارڈننگ کی کوئی کلاس ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح کی اویئرنیس پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن آج اسکولوں میں اویئرنیس پروگرامز چل رہے ہیں. یعنی کہ پوری نیشن پہ کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی اس وقت جو لوگ نیشن میں بچوں پہ تو آپ نے ایک انہیں سمجھا دیا، انہیں اویئرنیس دے دی، بالکل. مگر جو بڑے ہیں، جو پچھلی جنریشن ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے والی جنریشن، جو بغیر کوئی سوچے سمجھے درخت کاٹ دیتے ہیں. ابھی آپ وقفے میں بات ہو رہی تھی ہماری کہ بلوچستان میں سنوبر کا درخت، دیکھ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ مطلب سینکڑوں سال اس کی عمر ہوتی ہے، سینکڑوں سال عمر ہوتی ہے، سال میں 1 سینٹی میٹر بڑھتا ہے. ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ درخت، وہ جب بھی اپنے ان امور سے، سیاسی امور سے فراغت پاتے تھے تو وہ زیارت ریزیڈنسی پہ جاتے تھے اور وہاں پر چاروں طرف یہ سنوبر کے درخت لگے ہوئے تھے وہاں پر. لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں، کہ اس کی لکڑی کو کاٹ کر جو برکس ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے اس کی لکڑی کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو درخت 1 سینٹی میٹر بڑھتا ہو، اب اسے اندازہ یہ لگاؤ کہ کتنی جنریشنز آگے جانے کے بعد پھر ہمیں وہ فارسٹ ملے گا. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر درخت کا ایک مولڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے، خزاں میں پتجھڑ ہوتی ہے. یہ سنوبر واحد ایک درخت ہے جس میں پتجھڑ بھی نہیں ہوتی، تو یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں بس کارنر کارپس لگوا دیں ان سے جتنے مرضی. کیا بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں، امتیاز کر رہا ہوں سر، کراچی سے. امتیاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں بڑا بزی تھا، مگر یار عادت سے مجبور ہوں، اچھی بات شیئر کر لیتا ہوں لوگوں سے. اچھی بات ہے. اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، مگر جو کر سکتے ہیں وہ موسمیات کے بارے میں بہت اچھی چیز ہے کہ پودے لگائے جائیں. اور ہمارے گلستان جوہر کے علاقے میں بڑے پودے لگائے گئے تھے بڑے زور و شور سے، لیکن اس کے بعد اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہوئی تو اس سے بہت سارے پودے بیچارے مرجھا گئے اور خراب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو متعلقہ ادارے سے ضرورت ہے کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آپ پودے لگائیں. اور مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے کولر رکھیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. پاکستانی قوم کے غریب عوام میں تو بڑا پوٹینشیل ہے ہمدردی کا، اللہ تعالیٰ اچھا کرے ہیں. تو آپ یہی لوگوں کو بتائیں کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں. بالکل صحیح، بیکار ہو جاتی. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑا اہم انہوں نے ایک اس کی بات کی کہ سسٹینیبلٹی کو. سر مجھے یہ دو تین پوائنٹس کو پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو یہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہ ابھی گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت سے ہم نے کیسے قابو پانا ہے، کیونکہ پہلے جو گرمی کی لہر 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جس سے بہت ساری اموات ہو رہی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہم اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں گرمی سے. اور درختوں کی بات چھڑی ہے تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 ارب درخت گورنمنٹ نے لگایا ہے، کیا وہ بھی تو بغیر دیکھ بھال کی وجہ سے کہیں وہ بھی تو نقصان نہیں ہو گیا اتنا زیادہ ہمیں؟ کیونکہ وہ تو بڑی ہوپ ہے اس سے کہ ان 1 ارب میں سے چلے میرا خیال 50 کروڑ بھی اگر درخت بنتے ہیں تو ہمارے پاکستان کا پورا انوائرمنٹ بدل سکتا ہے اس سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ درخت لگائے ابھی یا پچھلے سال، ٹھیک ہے نا، یا ایک تو فوری طور پہ تو اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جب بڑھتے جائیں گے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ 5 سال 6 سال کے بعد اس کا آپ کو فرق محسوس ہوگا. اس وقت تو آپ کو اس کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ خان صاحب نے مگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ درختوں پہ مطلب باقاعدہ ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے وہ تو درخت کیا، وہ تو پودے ہی مرجھا جائیں گے وہاں پہ. سر اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پانی کی قلت ہے، کراچی جیسے شہر میں تو ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض جگہ پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ جو درختوں کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جو پانی جس طرح ہم ضائع کرتے پہلے تو ہمیں پانی بچانا ہوگا اور ہمیں وہ مثال دینی ہوگی ہمارے لوگوں کو کہ آج کیپ ٹاؤن کے اندر پانی کی جو راشننگ ہو رہی ہے، جی ہاں، 15 انہوں نے کہا ہے کہ 15 اپریل تک پانی بالکل ختم ہو جائے گا یہاں سے. آپ مجھے بتاؤ کہ خدا نہ خاصہ یہ سچویشن اگر ہمارے یہاں کہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ نہ ہمارے پاس جیم ہے اس وقت،
نہ ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہے، ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں، وہ بھی ایک جرم ہے، کیونکہ سرٹن لیول پانی زمین کے نیچے رہنا لازمی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے زمین سے پانی نکالنا. لیکن ہماری مجبوری ہے، نہ صرف ہماری مجبوری، پورے خطے کی مجبوری ہے کہ آپ زمین سے پانی ڈرل کر کے نکالتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. آپ سمندر کے پانی کو بھی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں. حکومت کے پاس، ہماری حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اگر وسائل جو اپنے محدود وسائل کو بھی استعمال کرتی ہیں تو ایک کثیر تعداد جو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. تو اس میں حکومت بھی بے بس ہے. تو یہ ہر فرد کا، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں، اور اس کو ہم جتنی سے جتنی زیادہ پلانٹیشن ہے اس کو پانی دیں، اس کو واٹرنگ کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہیں، اور درختوں کی کٹائی پہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہورڈنگ لگتی تھی ایڈورٹیزمنٹ کی، یہ کرتے کیا تھے کہ پہلے جو ہوتا تھا مین روڈ پہ، جیسے کلفٹن پہ میں نے خود پکڑا، یہ آ کے تیزاب کی بوتل ڈال کے چلے جاتے تھے. چند دنوں کے بعد وہ درخت جو ہے سوکھ کے ختم ہو جاتا تھا، اس کو ہٹا کے وہاں ایک بل بورڈ لگا دیا جاتا تھا. میں نے خود گلوبل گرین کے چیئرمین ہیں ولید انصاری، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ہائی کورٹ سے اس کے لیے ایک اسٹے آرڈر لیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی قسم کا کوئی درخت کاٹا نہیں جائے گا کلفٹن مین روڈ پہ. لیکن بعد میں اس کا بھی ایک ٹیکنیکل ایشو لیا ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر کمپنی کے اگینسٹ کیا تھا اور کوئی وہ نہیں. تو بہرحال اب تو خیر اس کی پابندی اور سارے بل بورڈ ہٹ گئے ہیں، ورنہ پہلے، اور اس کی اجازت بھی نہ دی جائے بل بورڈز کی اس طرح، اس لیے کہ اس سے اتنا نقصان ہمیں ہوا ہے جس کی انتہا نہیں. آدھے شہر کے جو درخت ہیں نا، یہ بل بورڈ کی وجہ سے اور یہ بلڈنگ مافیا کی وجہ سے خراب ہوئے. ان بلڈرز کو پابند کیا جائے کہ آپ جو ہے کوئی درخت کاٹیں گے نہیں. صحیح، بالکل صحیح. اچھا جی مسرت صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ بچوں کو جیسے گرمی کی شدت بہت بڑھ رہی ہے، تو وہ ماں باپ جس وقت ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، کیا بتائیں گی کہ بچوں کو اس گرمی سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کپڑے کیسے پہنائیں، یا انہیں پانی یا انہیں خوراک یا سایہ یا کچھ اس طرح کی بات، چھتری جو ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ماں تو کسی بھی معاشرے کی ہو، اپنے بچے کو اپنے وسائل سے بڑھ کر ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور کرتی ہے، یقیناً کرتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بچے اسکول صبح جا رہے ہیں انہیں ایک تو ماں کا کام ہے انہیں ذمہ داری، چھوٹے بچوں کو اسپیشل، بڑے بچے تو ویسے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں، انہیں کہیں کہ بیٹا آپ صبح جو ہے نا آپ شاور لے کے جائیں تاکہ ٹھنڈا ہوگا تھوڑا سا. پھر دوسرا یہ کہ اسکولز میں تو یہاں تک دیکھیں کہ جنریٹر اور یہ تمام فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈے پانی کی بوٹلز دیں انہیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کی بوٹلز دیں، اور اسپیشل لازمی نہیں کہ وہ منرل واٹر ہو، آپ اس کو بوائل واٹر دے کے رات کو ٹھنڈا کر کے مائیں دے سکتی ہیں ان کو. چھوٹی آج کل تو وہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے جی بڑی بڑی امبریلاز ہیں، ان کو بیگ میں کیسے رکھیں، بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اور وہ اپنے بچے کو بیگ میں دے دیں رکھ کے کہ وہ لے کے جائیں. اور کچھ نہیں کر سکتا تو دیکھیں اسکول میں ساری تدابیر ہوتی ہیں، لیکن آپ ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ٹاول دے دیں بچوں کو کہ بیگ میں رکھ لیں کہ بیٹا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسا فیل ہو کہ آپ اس میں پانی میں ڈپ کر کے ایمرجنسی کی صورت میں سر پہ رکھ لیں. تو یہ چیزیں بالکل ہیں. اور جب بچے گھر پہ واپس آنے کو ہوں، جب ٹائم پتہ ہو ماں کو، تو لیمو کی جو اسکنجی کہتے ہیں کیا ہے، سنجبین، وہ بنا کے رکھ دیں تاکہ وہ اس سے جو ہے نا بچے بڑے مستفید ہوتے ہیں اور بچوں کو بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے. آتے ساتھ ہی وہ پسینے کے ذریعے خارج ہونے والے جو نمکیات ہیں وہ دوبارہ سے پوری ہو جاتے ہیں. بالکل، اور ORS کی صورت میں دیں. یہ چیزیں ماں بالکل کرتی بھی اور میں سمجھتی ہوں کرنی بھی چاہیے. اس سے بچہ جو ہے نا کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. ہاں، بچوں کو بتایا جائے کہ آپ سائے میں کھڑے ہوں، سائے میں رہیں، آپ دھوپ میں کم نکلیں، پانی پئیں، اور کھیلنے، کیونکہ بچے کھیلنے کودنے سے باز نہیں آتے، انہیں اس چیز کا نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں، ان چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے، اور پھر ہمیں خبریں جو ہے نا وہ خبروں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ تازہ ترین خبریں جو ہیں وہ کیا ہیں اس وقت. تو دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے.
वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं जिससे तकरीबन सभी परेशान हैं। मुस्लिम रज़ा साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ फ़ारूक डाडी साहब हैं और मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ हैं। अच्छा मुस्लिम साहब ये बताइए कि गर्मी से हम लोग, गर्मी की जो शिद्दत है जो बढ़ रही है, हम सब फ़िक्रमंद हैं, परेशान हैं कि ये अचानक इतनी गर्मी बढ़ गई। तो गर्मी जब भी आती है हम परेशान ही होते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गर्मी का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस पर एक शेर पढ़ देता हूँ, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, हाँ। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये वाह वाह, सही तो बात। बात यह है कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, अगर 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते हैं तो उसी वो सारे मच्छर ख़त्म हो जाते हैं। अरे वाह ये अच्छी बात है। अगर यानी अगर मलेरिया खत्म, मलेरिया। मलेरिया खत्म। मलेरिया ख़त्म हो ये जाएगा। कितने दिन के लिए ये बस मतलब? फिर उसके बाद उसका मलेरिया process है, खत्म और डायरिया 21-22 दिन के बाद फिर नया मच्छर तैयार होता है हमें मारने के लिए, हमसे लड़ने के लिए। सही, ये कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को नेचुरली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो सब जानते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि चूँकि ये सब चीज़ें जो हम जो बातें करते हैं कि एतदाल की बातें करते हैं, तो एतदाल में यही है कि एतदाल की वजह से चीज़ें कायम रहती हैं अपनी जगह पर, सही शेप में रहती हैं। जब हम इस एतदाल को ख़त्म करेंगे, कुदरत से लड़ना शुरू कर देंगे और नेचर से सफाराई शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली ये रिज़ल्ट नज़र आएंगे जो हमें नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो पाकिस्तान में एक मिसाल भी देता हूँ। वो अलग बात है कि मैं पड़ोसी, आप जब भी मिसाल देते हैं तो अपने पड़ोसी मुल्कों की देंगे ना आप। हाँ। हिंदुस्तान भी आ जाएगा, उसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा और चाइना भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। तो कहने का मकसद है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब हिंदुस्तान जैसा मुल्क 22% फॉरेस्ट को मेंटेन कर सकता है, तो हमें क्या क़यामत आई हुई थी कि हम 4% से नीचे चले गए। आई मीन रेस तो वही ना, अगर एक मज़हब को हटा दो थोड़ी देर के लिए तो रेस तो वही है, वही चमड़ी है, वही सब कुछ है। तो मौसम भी तकरीबन वैसा ही है। मौसम भी वही है, वही खिता वही है ना, लोग भी एक जैसे सब कॉन्टिनेंट जोग्राफिकल पोजीशन में एक ही चीज़ थी। तो अब जब तुमने एक सवाल यहाँ पे किया कि देखो कवानीन सारे मौजूद हैं, ये फारूक भाई भी जानते हैं, मुसरत भी इसको समझती हैं, सब मौजूद, उसका इतलाक़ जो है ना उसमें कमी है, यानी इम्प्लीमेंटेशन में। तो हमें इस पर फोकस ज़रूर करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसके लिए जैसा है कि स्टर्न हमें कवानीन बनानी है और स्टर्न पनिशमेंट्स देनी चाहिए। उसके तुम देखो अमेरिका वगैरह में तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर कोई दरख्त काट देता है तो वो सारा साल फंसा रहेगा, सालों साल फंसा रहेगा उस पर। और इंडिया ही को देख लो कि वो उन्होंने ब्लैक बक मार दिए थे सलमान ने, और उन्होंने आज तक वो उस मुकदमे में फंसे हैं कि नहीं, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को भी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा फारूक साहब, आलमी सतह पे जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं ना वो रूनुमा हो रही हैं, ठीक है। एक जो पहले जो एनवायरनमेंट हुआ करता था, जो मौसम हुआ करता था, वो अब नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाएगी। तो किस तरह मुकाबला किया जाएगा? ठीक है, दरख्त तो एक बहुत ही बड़ा उसका एस्पेक्ट है कि पूरी दुनिया में दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हों, ग्रीनरी हो, तो हम मतलब उसका मुकाबला कर सकें। मगर इसके अलावा क्या हल है हमारे पास, और ये क्यों इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में वो होता जा रहा है, तब्दीली आती जा रही है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो टेम्परेचर की जो शिफ्टिंग जो ग्रेजुअली होती है, एक तो ये असरअंदाज होता है। अभी पिछले दिनों लास्ट जून में मैं वर्जीनिया में था और कनाडा भी गया, यूएसए वर्जीनिया में था। यकीन करें कि इतनी शदीद धूप थी कि गोरों की ज़बान अलग से निकल आई थी, लटक गई थी। वो तो खुश होंगे बहुत कि उनकी हालत ख़राब हुई थी और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा यार अमेरिका में इतनी गर्मी, तो कहते इस बार इतनी जो और आजकल बढ़ती जा रही है। सही कहा। तो बेसिक देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं ये कोई इसके कोई जियोलॉजिस्ट या इस तरह की ये इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। हम क्योंकि इस पर यही कह सकते हैं कि ये आजकल जो अगर आप देखें कि माहौल में आलूदगी जिस तरह से बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, तो अब ये सारी पाबंदी हम पे होती है कि हम इसको संभालो, जो कुछ उन्होंने करना हो तो वो कर चुके, उनकी चिमनियाँ वगैरह सब धुएँ छोड़ के पूरा पॉल्यूटेड कर दिया गया, ठीक है ना। अब वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे ग्लेशियर पिघल के आने लगे नीचे, अब आप देखें कि जो रेशो
گلیشیئر سے ہمیں جو پانی ملتا تھا اب اس کی جو ہے تپش کی وجہ سے وہ زیادہ وہ ہو گیا اور پانی بھی ہمارا کافی ضائع ہو رہا ہے. اس پانی کی صحیح پراپرلی ہم چینلائز بھی نہیں کر رہے ہیں اور پانی کی قلت نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں یہ قلت چل رہی ہے, پوری دنیا میں یہ قلت ہے. تو یہ اس پہ سب کو سوچنا ہوگا بیٹھ کے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد اگلے 25 سال کے بعد تو ہمیں ڈیموں کی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک نیا سسٹم آئے گا, ایک نئی وہ چیزیں ہوگی کہ پانی کو ہم اس طرح سیو کریں گے. بہرحال وہ جب آئے گا تب دیکھی جائے گی. صحیح ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اس ویسے مثال یہاں پہ وہ اس طرح فٹ تو نہیں ہوتی کہ بات پانی کا ہی ذکر کر رہے ہیں, پانی یہاں پہ ہے نہیں, مگر جب پانی ناک سے اوپر ہو جاتا ہے نا تو تب جا کے ہمیں خیال آتا ہے کہ اب کچھ کیا جائے. اس سے پہلے تک تو ہم بالکل ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی اگر اس پہ ذمہ داری سے یہ سارے کام نہیں کریں گے تو آئندہ کچھ سالوں میں تو بڑے شدید قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پوری قوم کو. سر میں نے آپ کو کیپ ٹاؤن کی مثال دی. جی ہاں, کہ کیپ ٹاؤن میں انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا بالکل. آج وہاں پانی کی راشن بندی ہے, ٹھیک ہے نا, اور میرے خیال میں 5 گیلن ایک گھر کو پانی مل رہا ہے. اور وہ پانی کو بڑے منظم طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. وہ پہلے برتن دھوتے ہیں, وہ جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اسے سیو کرتے ہیں, اسے فلش کرتے ہیں, اور یا پھر اس طرح جو کپڑے دھوتے ہیں اس پانی کو جو ہے وہ پودوں کو دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے 3-4 جگہوں پہ جو ہے پانی کو استعمال کر رہے ہیں. ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا جی. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو مسرت نیازی صاحبہ سے بات کریں گے کہ یہ ہیٹ سٹروک وغیرہ جو کراچی میں جو اس دفعہ بھی اس کا خطرہ ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت کے حوالے سے آج ہم نے ایک نشست رکھی اور کہ اس حوالے سے بات کریں گے. اور وقفے سے پہلے جو ہم نے بات کی اس میں پانی کے استعمال کے حوالے سے اور پانی کی جو ایک کمی کا سامنا ہمیں ہے اس بارے میں بات کی. ہم نے درختوں کے حوالے سے بات کی کہ درخت جو ہیں وہ اگر آپ کے قریب کوئی درخت ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں, اگر نہیں ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے, پھر درخت ہونا چاہیے کوئی. اور اگر آپ نے زندگی میں کوئی درخت نہیں لگایا ہے تو تب بھی ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے کہ ہم, اور میرا خیال ہے کہ یہ افسوس کا مقام کہ ہم اس دنیا میں آئے اور ہم نے کوئی درخت نہیں لگایا ہے نا. تو درخت بڑا ضروری. اچھا, پانی کے استعمال کے حوالے سے وقفے سے پہلے فاروق صاحب بات کر رہے تھے کہ اس طرح کیپ ٹاؤن میں پانی کی قلت ہوئی ہے اور انہوں نے وہ پانی کو ریسائیکل کر رہے ہیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے آرگنائز کر کے پانی کو جو ہے نا یوز کر رہے ہیں سارے. پانی کی قلت تو ہمارے ہاں یہاں بھی ہے, شہر کراچی میں بھی. آپ کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے جب تک آپ خریدتے نہیں ہیں, آپ کے پاس نہانے کو پانی نہیں ہے جب تک آپ خریدتے نہیں ہیں. ہر کام کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے. اگر پیسے ہیں آپ کے پاس, پیسے دیے ہیں تو پانی آپ کے پاس ہے آپ کی ضرورت کا, اور کوئی بھی بغیر پانی کے تو نہیں رہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کا پانی تو موجود ہے, مگر وہ سارا پے کر کے کیوں لینا پڑ رہا ہے. تو کل کو اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی قلت اور بڑھ جاتی ہے تو جو آج نہیں مینیج کر پا رہی گورنمنٹ, جو آپ کو خریدنے پہ مجبور کر رہی ہے, وہ کل کیسے ہمیں سہولت دے سکتی ہے. وہی بات آپ نے بہت اچھی کی اور بالکل بڑی سالڈ بات ہے. سب سے پہلی بات تو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر, نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے اندر, پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں 7ویں نمبر پہ, میرے خیال میں جہاں تک میری ناقص نالج ہے, کہ 7ویں نمبر پہ ہے جو پانی ضائع کرنے والے ممالک میں سے ہے. ٹھیک ہے, ہم جو پانی بے دردی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ہاں کہیں زیادہ پانی آ رہا ہے تو ہم اس کو نل کے نل اگر وضو بھی کر رہے ہیں تو کھول دیں جی, وہ ضائع ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ نیکی بھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو جہاں تک آپ نے ریسائیکل کرنے کے لیے بات کی, دیکھیں پانی کی قلت کو آپ نے جس طرح سے کہا نا, پہلے بھی کہا کہ نئی جنریشن ہو یا نیا خون ہو, نیا ولولہ ہو, اس کے اندر ایک تو انرجیٹک ہوتا ہے اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کے پاس ہے, لیکن اس کے پاس کچھ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے میں ایک سیاسی خاتون ہوں, اور اگر یہاں پہ ایک پازیٹیو بات نہ بتاؤں اپنے چیئرمین کی,
اور خیر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کے اندر پلانٹ لگا رہے ہیں اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے کہ سمندری پانی کو ریسائیکل کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری بات ہے ضرورت ہے. اور جہاں آپ نے کہا بیچنے کے لیے، دیکھیں کسی بھی اور صوبے میں میرے خیال میں یہ المیہ ہے کہ پانی کے ٹینکر مافیا نہیں ہے جو بیچے. ہاں یہ بدقسمتی سے کہ بدقسمتی سے میرے شہر میں، آپ کے شہر کراچی میں یہ چیز کچھ زیادہ ہی ہے. اور یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے، جو لوگ کراچی جن کا میں تھوڑے سے پارٹی چیئرمین کا بھی میں ذکر کروں گا آپ کے ادھر، جی بالکل، کہ بلاول ہاؤس ایک بڑی ایک اہم جگہ ہے وہ کراچی کی. پہلے ایک گھر تھا، وہ پوری ایک سٹریٹ ہے ماشاءاللہ، اور اس میں 2 سڑکیں. یہ بھی ایک دور تھا جب وہ اس ایریا میں آ گئی تھی. آپ یقین مانیں کہ ان سڑکوں کے بالکل قریب وہاں ٹینکروں کی ایک لمبی تعداد ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہ ٹینکر وہاں کھڑے ہوتے تھے، وہ پارک کیا کرتے تھے، اور کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ان کو وہاں سے ہلا دیں. کئی سال تک ان لوگوں نے اپنا وہاں پہ ان جگہوں پہ پارکنگ مافیا کے طور پہ جو ہے نا قبضہ کیا ہوا. اصل میں وہی ان کا جو یونین تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی، کیونکہ 2 نمبر لوگوں کی یونین ویسے ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. ان کی یونین بڑی اسٹرانگ تھی. وہ آ کے جی سر عام بلاک کر دیتے تھے، اپنے آئل ٹینکرز لگا دینا. تو ٹھیک ہے، بری چیز کچھ عرصے لیے رہتی ہے، پھر وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، تو وہ ختم ہو ہی گئے نا. لیکن میں مسرت ایک چیز سے آپ کو بھی ٹوکوں گا. آپ نے کہا کہ ان کی یونین بڑی اسٹرانگ تھی، تو مجھے بتائیں کیا اسٹیٹس سے زیادہ کسی کی پاور ہوتی ہے؟ دیکھیں مسلم بھائی، آپ نے انٹرپٹ کر کے بڑی اچھی بات کی، اچھی چیز کے لیے کیا، لیکن آپ میری بات پوری سن لیتے تو میں اسی پر آ رہی تھی. لیکن دیکھیں وقت آیا کہ وہ آپ کے اس علاقے سے، اپنے اس جگہ سے ان کو وہاں جانا پڑا، منتقل ہونا پڑا. اس کے لیے بھی اسٹیٹ ہی کا قدم تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا مسلم بھائی، میں ہر پازیٹیو بات کو ایکسیپٹ کرنے والی خاتون ہوں. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گورنمنٹ نے بھی طریقے سے ان کو یہاں سے نکالا. اچھا معذرت، ہم وہ کسی اور طرف ہی نکل گئے، پروگرام کے آخری لمحات ہیں. اچھا پانی کسی بھی گورنمنٹ کے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو، ان جو ٹینکر مافیا، دیکھیں پانی ہمیں نہیں مل رہا، ٹینکر مافیا کو مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے بھائی؟ یہ جتنے بھی غیر قانونی ہائیڈریٹس ہیں ان کو یہ بند کر دیں، اور ان کو کہیں عوام کے لیے کہ جی پرائیویٹ طور پہ آپ یہاں، جب وہاں سے پانی مل سکتا تو گھروں میں کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور بہت سارے ہائیڈریٹس پلانٹس بند ہوئے ہیں. آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں، گورنمنٹ کر رہی ہے. اور ان دنوں میں بھی جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں سعید غنی، اس پر بہت زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل شیری جناح کی طرح آپ کو خالی ملے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچانک سے آواز آ گئی کہ جناب ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا، جو کہ بالکل ایک اچھی نہیں لگی مجھے بھی یہ آواز. بڑے اچھی باتیں ہو رہی تھی. تھینک یو سو مچ آپ تینوں مہمانوں کا. سرکاری سطح پہ کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. جس طرح کرپشن کے خلاف کچھ خاص عہدوں کے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اسی طرح جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. عوام کا ریلیف بہت ضروری ہے، اور گرمی سے بچت کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں. گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ گرمی کے پھل دیے ہوئے ہیں، جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں. فہیم عباس کو اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.